बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आरिफ गुल। इस वक्त मैं कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खुरट्टा में मौजूद हूँ और मेरे सामने हाफिज़ ज़हूर अहमद अल यमनी भी बैठे हुए हैं और साथ मिर्ज़ा परवेज़ असगर भी बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले हाफिज़ साहब से बात करूँगा कि हाफिज़ साहब, मैंने आपकी मस्जिद में रात को माशाल्लाह नमाज शाह भी पढ़ी है, सुबह नमाज फजर भी पढ़ी है। तो हाफिज़ साहब, आपसे एक सवाल ये करूँगा कि आप ये बताइए कि फ़िक्र आखरत और हम, ये दोनों पॉइंट्स इस वक्त कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं और फ़िक्र आखरत कहाँ पे खड़ी है, और हमें रोज़मर्रा के मामलात के अंदर क्या फ़िक्र आखरत को तरजीहात में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम भाई, आपने टाइम दिया और मुझे दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाला से जो नई नस्ल है उससे मुराद हम शुमार होंगे और फ़िक्र आखरत और हम किस मुकाम पर खड़े हैं, इंतहाई खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करूँगा इस बात को, चूँकि फ़िक्र आखरत एक मुसलमानों के अकायद में से एक चीज़ शामिल है कि आखरत का अक़ीदा क्या है, फिर उसके बाद उसकी फ़िक्र क्या है और उस फ़िक्र का हमारी इस ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और कितने असरात मुरतब होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि अक़ीदा होता क्या है। बुनियादी तौर पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे अकायद में अकायद बिल्लाह, अकायद बिल रसूल और फिर फ़रिश्तों पर ईमान लाना और फिर जन्नत दोज़ख पर ईमान लाना और मरना और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना और अच्छी और बुरी तकदीर का अल्लाह की तरफ से होना, ये हमारे अकायद में से शामिल है। जब हम अकायद की बात करते हैं तो हमें ये बुनियादी तौर पर पता होना चाहिए कि लफ्ज़ अक़ीदा की डेफिनेशन क्या है। वो तसव्वुर, वो कल्बी कैफियत जो ऐसे तसव्वुरात को यकीन की हालत में बदल कर ले जाए, उसको अक़ीदा कहते हैं। ऐसे तसव्वुरात और वो कल्बी कैफियत जो हमारे यहाँ यकीन की हद तक मौजूद हों, उसको अक़ीदा कहते हैं। और अक़ीदा के हवाला से कुछ लैंग्वेज के हिसाब से लुग़त में जो अक़ीदा के मानी बताए गए हैं वो है गिरा लगाना या गांठ लगाना, कि बड़ी मजबूती के साथ कोई चीज़ आपके दिल के साथ लगी हो, जहाँ जान तो जा सकती है, वो बात जो हमारे दिल से महव नहीं हो सकती, इसको अक़ीदे की हैसियत दी जाती है। तो हमारा अक़ीदा ये है कि हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को आखिरत का अक़ीदा कहते हैं। और ये हर मुसलमान का अक़ीदा ये है कि हमने अगर मरेंगे, जितनी ज़िंदगी है अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाई है और हर ज़ी रूह ने मरना है और जिन्नों और इंसानों ने मर के दोबारा से उठना है और उस दोबारा हासिल होने वाली ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी कहा जाता है। ये आखिरत की ज़िंदगी, और इस हवाला से इसमें सबसे बड़ी बात यह है, तो हमारा अक़ीदा ये है कि हमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। और सबसे अहम बात ये कि उसमें अल्लाह पाक ने हमें हमारे आमाल का हिसाब किताब लेने के बाद या तो जन्नत अता फरमानी है या दोज़ख में डालना है। यहाँ से हमें फ़िक्र की बात आती है। फ़िक्र का ताल्लुक़ सिर्फ़ अक़ीदा के साथ नहीं है, फ़िक्र का ताल्लुक़ इस समझ के साथ है कि हमने जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। जब हमारे सामने दोनों बातें सामने आ जाएंगी कि जन्नत की क्या खूबियाँ हैं, कैसी ज़िंदगी है, उसके मामलात क्या हैं और वहाँ हमें कौन कौन सी नेमतें मिलने वाली हैं, जिस शख्स को इस बात की समझ आ जाती है तो इंसानी शऊर इस बात पर यह है कि हम हमेशा इंसान ये समझता है कि उसको आसानी वाली, खूबसूरत और नेमतों वाली मुज़य्यन ज़िंदगी और खूबसूरत ज़िंदगी मिले। तो जैसे ही उसके सामने जन्नत के मामलात की खबर आती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नेमतें होंगी, वहाँ अल्लाह ताला की नवाज़िशें होंगी और हमेशा हमेशा के लिए अबदी ज़िंदगी होगी और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो लामहदूद हद तक वहाँ लामुतनाई वहाँ मिलेंगी। अब इंसान इस ज़िंदगी में ये कोशिश करता है कि जन्नत हासिल करे
اور اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بھی جہنم کے تصورات کے بارے میں یہ آ جاتا ہے کہ وہاں اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب اور عطاب جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ دونوں باتیں اس کو سمجھ آ جائیں گی تو وہ اس زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرے گا کہ وہ زندگی اس کو آخرت میں جب حساب کتاب دے اس زندگی کے حوالہ سے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے جنت ملے۔ جیسے ہی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، محدود زندگی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور حساب کتاب کے بعد میں نے جنت لینی ہے، تو اب وہ یہ سوچے گا میں نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور میں کون سا طریقہ کار اس کو فالو کروں تو مجھے آخرت میں جنت ملے۔ تو پھر اس کو سمجھانے والے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اگر میری یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات، بتائے ہوئے احکامات اور بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا تو مجھے آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی نافرمانی کروں گا تو مجھے یقیناً جہنم میں جانا پڑے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور اس کی آخرت میں صلہ کیسا ملنا ہے، پھر جا کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیوں نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں، میں کیوں نہ ایسی جگہوں پہ جاؤں جہاں سے مجھے آخرت میں جنت میں جانے کے لیے راہ ہموار ہو۔ یہاں پہ ایک معلوماتی طور پر قرآن کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں کہ آخرت کا اور آخرت کے حوالہ سے قرآن مجید میں 113 آیات ہیں جن میں آخرت کے حوالہ سے مکمل طور پر بیان کیا گیا، اور 2000 سے زائد آیات ہیں جن میں جزوی طور پر وہ اس حوالہ سے ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی دینی ہے، وہ ابدی زندگی آخرت کی زندگی کہلائے گی، اور اس آخرت کی زندگی میں ہمیں یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جو بھی شخص ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو آخرت میں اس کے اعمال کا حساب کتاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ احباب ذی وقار اور معزز بھائی صاحب، اب ہم اس ساری بات کو اس سینیریو میں لیتے ہیں کہ کیا ہم نے اس زندگی میں کس طرز سے، اور یہ جو نئی جنریشن ہے کس طریقے سے وہ زندگی گزاریں یہ، اور اس جنریشن میں آخرت کی فکر پیدا ہو، اور اس فکر میں آخرت میں ان کو یہ بھی تجسس ہو کہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے وہ فکر مند ہوں۔ صرف آخرت کی فکر آنا، صرف آخرت پر عقیدہ آنا، یہ عقائد میں بات ضرور شامل ہے، لیکن اس شخص کی زندگی ان ہستیوں کے مطابق اسی صورت میں گزرے گی جو قرون اولیٰ کی ہستیاں ہیں، جو صحابہ کرام کی اور تابعین اور تبع تابعین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگیاں گزارنے والی ہستیاں ہیں، انہی کے مطابق تبھی گزر سکے گی جب اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ہر لمحہ کہ میں نے آخرت میں انہی ہستیوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ان کی محبت اس کے دل میں ہوگی اور ان کی اس ظاہری زندگی کی سیرت اس کے ذہنوں میں ہوگی، تبھی وہ یہ زندگی اس کے مطابق گزار سکے گا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو آج جنریشن جا رہی ہے، یہ جنریشن پچھلے کچھ سالوں سے اتنی تیزی سے حالات بدلے ہیں کہ نہ سمجھانے والے سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی اس جنریشن کو سمجھ آ رہی ہے، کنفیوز ہو گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلڈ آف انفارمیشن، بہت زیادہ ایک ہی وقت میں معلومات کا آ جانا، اور اس صدی کے حوالے سے ایک ڈیفینیشن جو ایجوکیشن اور انفارمیشن میں انہوں نے کی کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کے پاس معلومات ہو تو وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس علم ہو وہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن آج یہ جو ڈیفینیشن کی جا رہی ہے وہ یہ معلومات اور علم کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہت ساری معلومات میں سے وہ بندہ عالم ہے، وہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے جو بہت ساری معلومات میں سے مفید اور احسن معلومات اپنے لیے اخذ کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں آئی ٹی کی وجہ سے، موبائلز کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آ گئی، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے پاس جو معلومات آ رہی ہے اس میں سے اچھی معلومات کون سی ہے جو نفع بخش ہو. اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو اچھی تعلیم کی اور پھر اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے جو ہمیں وہاں تک لے کے جائیں. تو ہمیں آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں جس چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, بڑوں کی صحبت اختیار کریں, اور آخرت کے لیے ضروری ہے جو شخص عالم باعمل ہو, عملی زندگی میں اس کی زندگی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزر رہی ہو, تبھی جا کر ہم کیا کر سکیں گے, اس ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی. آج کے حساب سے ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری معلومات ہے اور ہر شخص قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالہ سے علیحدہ علیحدہ فہم رکھتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو شخص جس طرح سے چاہتا ہے اس میں سے حاصل کر لیتا ہے, لیکن حقیقتاً اس میں سے وہی چیز بہتر ہے جس کا مطلب اور جس کا ترجمہ صحابہ کرام نے کیا, اس کو سمجھا جس طرح صحابہ کرام نے, جس طرح تابعین نے اور جس طرح تبع تابعین نے سمجھا. اگر ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک سسٹم میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں یقیناً کیا ہوگا کہ آخرت کی فکر بھی آئے گی, ہماری تعلیم اور تربیت بھی اچھی ہوگی. اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرامین ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک بکری کا مرا ہوا بچہ وہاں دیکھا, تو صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کو 2 دینار میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کون ہے؟ جواب دیا کون ایسا کر سکتا ہے کہ جو مرا ہوا بچہ ہے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کو 1 دینار میں بھی خرید لے؟ صحابہ کرام نے نفی میں جواب دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہے جتنی اس مرے ہوئے بچے کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے آخرت کے حوالہ سے رب کی رحمت اور برکت کے حوالہ سے رب کی جو عطا ہے ان کے حوالہ سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مجھے یہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ پاک نے سارے کے سارے لوگوں کو بخش دیا ہے اور ایک عمر جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا, تو مجھے اللہ کے عدل پر اتنا ہے کہ مجھے وہ ایک بندہ جو ہے وہ میں عمر ہوں. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے سب کے سب جو ہیں وہ سارے جہنم میں چلے گئے ہیں اور ایک جنت میں چلا گیا ہے, تو مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ وہ ایک میں عمر ہوں. تو ہمارا عقیدہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عدل پر اتنا متوازن ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اعمال صالحہ ترک کر دیں اور نہ ہی عدل کو دیکھ کر دنیا ترک کر دیں, بلکہ ایک متوازن زندگی گزاریں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور اسلام ایک معتدل دین ہے اور اسی حوالہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے. تبھی ہمارے اندر یہ دنیا بھی اور یہ دنیا جو اس کے حوالے سے رسول پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اے اللہ میرا یہ جہان یہ دنیا بھی بہتر فرما, احسن فرما, اور میری آخرت بھی بہتر فرما, اور وقنا عذاب النار, اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا محفوظ رکھ. اور انسان اسی صورت میں ہمیشہ یہ دعا بھی کرتا رہے گا کہ اللہ پاک میری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے اور اگلی دنیا بھی بہتر فرمائے. اس دنیا کی بہتری اسی صورت میں ہے, نہ درہم و دینار میں ہے, نہ مال و اسباب میں ہے, نہ زیادہ عزتوں میں ہے, نہ حکومتوں میں ہے. اگر ہماری زندگی قرآن اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو یہ زندگی بھی بہتر ہے, اور اس کا جو اجر آخرت میں ملنے والا ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا, وہ بھی بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس نئی نسل کو دین اسلام کا علم حاصل کرنے اور چند لمحات جو ہیں وہ اتنی مصروفیات میں سے نکال کر اپنی ذات کے متعلق سوچنے پر کے بارے میں بھی اس نئی نسل کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص پورے 24 گھنٹوں میں تھوڑی سی دیر بھی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آخرت اور دنیا کے حوالے سے سوچے گا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی راہ ہموار فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا بہتر فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। और यकीनन आज की ये जो मुसलमानों की रवश है, इस पर अल्लाह पाक हम पर फजल व करम नाज़िल फरमाए। हम सब में इत्तिफाक और इत्तिहाद की ज़रूरत है, और इत्तिफाक और इत्तिहाद यकीनन कुरान और हदीस पर अमल करने में है। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को जिस नहज पर मौजूद है, उसको अल्लाह ताला जो पारा पारा उम्मत मुहम्मदिया हो चुकी है, अल्लाह ताला अपने फजल से इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत अता फरमाए, और उम्मत मुहम्मदिया को एक मुत्तहिद प्लेटफार्म अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। तो मेहरबानी करें। माशाल्लाह, मैं हाफिज़ साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत ही जामे और मुख्तसर खुलासा जो मेरे सवाल का उन्होंने हमारे सामने रखा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समंदर को जो है वो एक छोटे से गिलास में बंद कर दिया। यानी कि जो मैंने सवाल रखा है, ये बहुत लंबा सवाल था। इन्होंने अपने इल्मी काबिलियत के हिसाब से अपना खुलासा जो उसका रखा है, वो बिल्कुल इसको मैं यही मिसाल दूँगा कि समुद्र को उन्होंने खूजे में बंद कर दिया। हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने जो हमें फ़िक्र आखिरत और हम पे जो मुख्तसर सा खुलासा पेश किया है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी, ये बैठे हुए दूसरे लोग हैं उनके लिए भी, और हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए भी एक खूबसूरत पैगाम है। क्योंकि मरना तो हमने है, आखिर मौत है, तो क्यों ना हम हाफिज़ साहब की बातों को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तरजीहात में लेके आएँ, ताकि हमारी ये दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म